यहाँ इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ शेयर करती हूँ, शार्ट्स भी और लॉन्ग भी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करती रहूँ। वो एक ऐसा शजर हो। किस नंबर 3। वो तो खुद पहले ही लैला के साथ जाना चाह रही थी। चच्ची के खौफ से शौक का इजहार नहीं किया। इजाज़त मिलने की देर थी। इसने खुशी खुशी शाल स्वेटर रख ली। सरे शाम वो रवाना हो गए। दानिश और लैला अगले नशिस्त पर थे और पीछे इनकी बातों में शरीक थी। लैला सारा वक्त इन लोगों को बुरा भला कहती थी जो जंगल उजाड़ कर कुदरत के निज़ाम में खलल डालते हैं। इसका बस चलता शिकारियों और सौदागरों को फांसी दिलवा देती। आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। दरख्त, पहाड़, जानवर सब मिलकर जंगल बनाते हैं। शायद हम अपने बच्चों को बताएंगे, बेटा हमारे ज़माने में ऐसा जानवर होता था जिसे चीता कहते थे, जैसे हम आजकल डायनासोर के बारे में पढ़ते सुनते हैं। लैला को आज जंगल के जानवरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। दानिश भी पता नहीं इसका दिल रखने या सच में दिलचस्पी ले रहा था। पूरी रात सफ़र करते रहे। कभी दानिश ड्राइव करता, कभी लैला। वो थोड़ी देर सोकर ताज़ा दम हो चुकी थी। फिर इन दोनों के साथ गुफ्तगू में शरीक हो गई। लैला की किसी बात पर कहका लगाते हुए उसे लगा जैसे गाड़ी पूरी कुव्वत से किसी चीज़ से टकराई। लैला और उसके मुंह से बुलंद चीख निकली। इससे पहले कि वो संभलते, गाड़ी ने 2-3 कलाबाजियाँ खाईं। जहन माऊफ हो चुका था। गाड़ी की कलाबाजी से दरवाज़ा खुल गया और वो किसी वाल की तरह उछलती हुई जाकर ज़मीन पर गिरी। बेहोश होने से पहले इसने जो मंजर देखा, गाड़ी मौजूद किसी खाई में जा गिरी थी। इसके बाद उसे होश नहीं रहा। दिमाग मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। उसे होश आया तो कितनी देर पथरीली ज़मीन पर पड़ी रही। इसके सर के ऐन ऊपर सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा था। वो 10-15 मिनट यूं ही पड़ी रही। फिर अचानक याद आया कि इन लोगों के साथ क्या गुजरी थी। वो एकदम उठ के बैठ गई। पता नहीं किसी की दुआ लगी या मुआवजा हुआ था। इतनी पूरी तरह गिरने के बावजूद कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। कहानियाँ थोड़ी छिल गई थी। अभी भी खून रस रहा था। घुटने मामूली ज़ख्मी हुए। वो अपनी चोटें नज़रअंदाज करके भागते हुए इस खाई की तरफ आई जहाँ गाड़ी गिरी थी। नीचे झुककर देखा, रोंगटे खड़े हो गए। वो खाई तो इसके तसव्वुर से भी ज़्यादा गहरी थी। अच्छी तरह नज़रें दौड़ाई कि गाड़ी के कोई आसार मिले। ना गाड़ी ना इन दोनों का कुछ पता। बहुत फिक्रमंदी के साथ सोचते हुए थोड़ी देर गुजरी होगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो खुद कहाँ इस वक्त मौजूद है। ये कौन सी जगह है? वापसी का कौन सा रास्ता है? इन सवालात का आना था कि वो इनको भूल भाल कर खुद की फ़िक्र में पड़ गई। एक माह में तो उसे वहाँ के बारे में कोई पता नहीं था। वो किसी तरह भी शहरियाबाद में पहुँच जाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी पूरी रात सफ़र करके वो किस कस्बे में है। ऐसे अंदाज़े से चलते चलते उसके पाँव शाल हो गए, यहाँ तक कि शाम के आसार होने लगे। वो बुरी तरह बेबस होकर वहीं बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था वो यूं ही जंगल में भटकती रहेगी, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। शायद अब कभी अपने घर वालों से नहीं मिल पाएगी। वो बहुत रो रही थी। जंगल में जहाँ ना आदम था ना आदमसात। ये सोच कर ही वहशत हो रही थी कि यहाँ रात कैसे गुजारेगी। रात तो खुद ही खौफनाक होती है, ऊपर से जंगल। वो तो बहुत डरपोक सी लड़की थी जो कुत्ते बिल्लियों से डरती थी, हर जानवर से डरती थी। वो तो अकेले कमरे में सोने से डरती थी। ऐन इसी वक्त इसने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो बुरी तरह खौफजदा होकर चीख पड़ी। फिर उसे वो मिल गया जो कम से कम इंसान तो था। वो अपनी खुशकिस्मती पर खुदा से शुक्र अदा कर रही थी जिसने इतने वीराने में एक जीता जागता इंसान मिला दिया। तमाम रात इसने अजीब कैफियत में गुजारी। कभी आंख लग जाती, कभी खुलती, कभी अचानक खौफजदा होकर बैठ जाती। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख गाड़ी के स्टार्ट होने से खुली। इसने आंखें फाड़ कर देखा मगर अंधेरा फैला हुआ था। अभी सुबह नहीं हुई थी। वो बदहवास होकर बगैर दुपट्टा ओढ़े बाहर निकल आई। सन्नाटे को चीरती गाड़ी दूर जा रही थी। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी के पीछे भागी। सुने, प्लीज़ रुक जाएं, मेरी बात सुन लें प्लीज़। वो चीख कर आवाज़ें देने लगी। इस वक्त सारा जंगल सोया हुआ था। कोई आवाज़, कोई आहट ना थी। इसकी आवाज़ किसी बाज़गश की तरह जंगल में फैल रही थी। उसने गाड़ी रोक ली।
مگر وہ واپس نہیں آیا۔ وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بجے ہیں، رات کب کی ختم ہو گئی، اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اتنی بزدل کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ کپڑے نکھرے پہنے کل کی بنسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا۔ آپ میری مدد کریں پلیز۔ آپ مجھے یہاں کسی بھی شہر کے قصبے میں پہنچا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ کھڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے اداس چہرے پر سرسے سے نگاہ ڈال کر مجھ سے مخاطب ہوا، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ منہ دھونا ہوا تو ہمارا شاہی امام، اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی، اور یہ جا وہ جا۔ وہ کچھ دیر جیب دیکھتی رہی، جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے کہا تو ہے مدد کرے گا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ وہ خود کو سمجھاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا اسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئے۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، درخت، پھل پھول، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم حشاش بشاش سی ہو گئی۔ وضو کر کے خیمے میں آ گئی۔ نہ قبلے کا پتہ نہ نماز کا ٹائم، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی کی نجات کی دعا کی۔ اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس آ گئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔ بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی، پتی، خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے ویرانے میں اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے۔ اس کے بعد بستر کی چادریں جھاڑی، کمبل طے کیے۔ وہ شاید اس کے لیے بے رحم ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ سب کام کر کے دیکھا، گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھیں۔ وہ منع کر کے گیا تھا، مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی؟ میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات کے متعلق وہ مشکل سے 10 منٹ پڑھ پائی۔ اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آن کر لیا۔ اس میں بولی جانے والی زبان سے وہ قطعی ناآشنا تھی۔ باہر نکل کر آس پاس تفریح کا لطف نہیں یوں لے سکتی تھی کہ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آئے تو دوسری دل دہلا دینے والی سوچ بھی ذہن میں آ گئی، اگر اس وقت کوئی جانور گھس آئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل کو ہر طرح سے بہلانے لگی، کوئی شکاری ہے، اسے یہ محفوظ جگہ لگی تو خیمہ لگایا، یہاں یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا۔ گھڑی نے 4 بجائے اس نے شکر کیا کہ وہ آنے والا ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے، مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے اور وہ واپس نہیں آیا تو عجیب سے وہم سے ستانے لگے۔ وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے، اس نے خود سے کہا۔ اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پورے خشوع و خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ شکر ہے خدایا، وہ اپنی دعا کی قبولیت پر خوش ہوئی۔ وہ اندر آئے تو اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل سے اوڑھا ہوا تھا، وہ اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے اس سے مخاطب ہوئی تو وہ اس کو گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامنے کارپیٹ پر پھینک دی اپنی اس نے جیکٹ، اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے، انہیں بھی دور پھینک دیا۔
وہ جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ڈر گئی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو تم جیسی بلا نازل ہو گئی۔ وہ اس بے وجہ پٹکار پر کھول کر رہ گئی، مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھری کھری سنا دے، اس لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا، جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری سلگاتا رہا اور وہ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ وہ اپنے آپ سے بولی۔ وہ تھوک نکلتی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ دیکھیں میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا، میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیا بات ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اکیلے جنگل کی سیر کرتے بھیج دیا تب پریشان نہیں ہوئے؟ لا کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی بی، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں، تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اکیلی نہیں تھی، ہم لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی تو اس نے بیزار سے ٹوک دیا۔ مجھے تمہاری غمزدہ داستان میں کوئی دلچسپی نہیں، مہربانی مجھے معاف ہی رکھو۔ یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ جہاں مرضی ہے چلی جاؤ۔ میں جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہارے اوپر میرا یہ احسان کافی ہے کہ تمہیں یہاں رہنے دیا، اس سے زیادہ مجھے توقع نہیں رکھنا۔ وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی، اس کی اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی۔ رکھیے اپنا احسان سنبھال کر، مجھے نہیں ضرورت اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی، جسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں، آپ کی ہم وطن ہم مذہبی ہوں۔ آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرانی بھی تھی۔ اب میں چاہے سیسر سے مر جاؤں آپ سے مدد نہیں مانگوں گی، اتنی انا مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے بتا دوں آپ ایک بدتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ کچھ نہیں کرتے۔ میں مر گئی تو میرا خون آپ کے سر ہوگا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہاں سے آگے تو رونا کیوں، غصے سے نکل تو آئی تھی، اب عجیب آوازیں آ رہی تھیں تو ڈر رہی تھی۔ شام کے ٹائم عالم ہی ایسا تھا جیسے آدھی رات ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں ایسی مننا لکھا ہے تو میں بدل نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے، ویرانی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سے کہیں سے بھوت نکل آئے گا۔ ایسی جگہوں پر تو بدرو بھی بسیرا کرتے ہیں، کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، نواب کی اولاد، اللہ کرے اسے بھی وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ روتے ہوئے بد دعا دے رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے کسی کو بد دعا دینا اچھی بات نہیں۔ جانی پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چلو، وہ اسے چلنے کا کہہ کر خود کا چل پڑا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو بھائی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اتنی بے غیرت نہیں ہوں، اتنا ذلیل کیا پھر بھی چلی جاؤں۔ اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔ تو یہ تھی کہ تیسری قسط۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہانی سن رہے ہیں، اچھی لگی تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نہیں بھی اچھی لگی تب بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ساتھ رہیے، چینل کو سپورٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔